बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, क्या पाकिस्तानी फौज कतर का दिफा कर सकती है? क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कतर को इसराइल से बचा सकते हैं? सलामती काउंसिल के मुज़म्मती अल्लामिये में इसराइल का नाम क्यों शामिल नहीं किया गया? सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान और इसराइल के मंदूबीन के दरमियान तकरार क्यों हुई? क्यों इसराइली सफारतकार को पाकिस्तान से माजरत करनी पड़ी? क्या महज वसाइल और दौलत की बुनियाद पर कतर अपना दिफा कर सकेगा? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। इस वक्त कतर का दिफा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कतर किस तरीके से अपना हक इस्तेमाल करते हुए इसराइल को एक ऐसा जवाब दे जिससे मुस्तकबिल में इसराइली जहरीत का रास्ता रोका जा सके। इस हवाले से बहुत सारी ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है। रवायती तौर पर तमाम अरब ममालिक अपने दिफा का ठेका वो अमेरिका को दे चुके हैं। अरब ममालिक को लगता यह है कि वो दौलत की बुनियाद पर, वसाइल की बुनियाद पर वो इस काबिल हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स कर सकते हैं, और आउटसोर्स करने के लिए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को हायर किया, और इस मकसद के लिए अरबों डॉलर वो सालाना अमेरिका को पे करते हैं और मुख्तलिफ सूरतों और मुआहिदों की शक्ल में वो अमेरिका को खुश रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनका दिफा मजबूत से मजबूत तर हो सके। मगर ये पहली मर्तबा है कि एक तरफ ये अरब ममालिक हैं जो अमेरिका को अपने दिफा के लिए बाकायदा तौर पर पैसे देते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी इसराइल है जिसे अमेरिका किसी भी सूरत लूज नहीं कर सकता, जिसके खिलाफ अमेरिका खड़ा नहीं हो सकता, बात नहीं कर सकता। वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है, इसराइल से नहीं लड़ सकता। अब यहाँ पर एक इत्तेहादी ने, एक नेचुरल एलाई ने अमेरिका के एक दूसरे इत्तेहादी पर अटैक किया। अब इस अटैक की सूरत में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है कि क्या अमेरिका कतर का दिफा कर सकता है या कतर को इसराइली गैज़ो गज़ब से बचा सकता है? तो इसका जवाब है नो। इसराइल जहां पर जिस भी मैदान में उतरेगा अमेरिका उसके पीछे दिखाई देगा। अमेरिका मगरमच्छ के आंसू बहाएगा, अमेरिका लफाजी करेगा, मगर अमेरिका कभी भी कतर का दिफा नहीं करेगा। कतर हो, सऊदी अरब हो या मुत्तहिदा अरब अमारात हो, वो किसी भी सूरत में इसराइल के अगेंस्ट नहीं खड़ा हो सकता, ना ही वो इसराइल के एक्शंस के आगे रुकावट डालने की कोशिश करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में अब जितना मिडल ईस्ट का सिक्योरिटी प्लान था वो फ्लॉप हो गया। अब इस फ्लॉप होने की एक बड़ी वजह यह है कि ये सिक्योरिटी प्लान कभी इसराइल को देखकर बनाया ही नहीं गया, कभी ये सोचा ही नहीं गया कि ये तमाम अरब ममालिक इसराइल की हिट लिस्ट पर आ सकते हैं। इनके दिमागों में बिठाया गया कि इन्हें ईरान से खतरा है, इन्हें शाम से खतरा है, इन्हें यमन के हूसी बागियों से खतरा है, इन्हें इसराइल से खतरा नहीं है। इसराइल का मसला सिर्फ गजा है, गजा की पट्टी है, फलस्तीनी रियासत पर कब्जा करना है, ये इसराइल का इशू है। इसराइल का इशू सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, यूएई, ये तमाम अरब रियासतें, ये इशू नहीं है। और इसी पैराडाइम को देखते हुए उन्होंने अमेरिका को अपना दोस्त और इत्तेहादी समझते हुए ट्रस्ट किया और सारी इन्वेस्टमेंट उस पर कर दी। अब जब वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई एक दोहा अटैक के बाद, तो अब कतर भाग रहा है। कतर को ये पता लग गया कि कतर की सिक्योरिटी अमेरिका के हाथ में नहीं है। अब ऐसी सूरत में कौन सा ऐसा मुल्क है
جو قطر کا دفاع کر سکتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کل قطر کا ایک ہنگامی دورہ کیا۔ اس دورے کے اندر جو خبریں میڈیا میں رپورٹ ہوئیں، جس پہ تجزیے اور تبصرے کیے گئے، اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان نے قطر کو یہ پرپوز کیا ہے کہ قطر کو امریکن بلاک سے نکلنا پڑے گا، قطر کو چائنیز بلاک کی طرف جانا پڑے گا، رشین بلاک کی طرف جانا پڑے گا، قطر کو نئے اسٹریٹجک پارٹنرز تلاش کرنے پڑیں گے، اور سب سے بڑھ کے قطر کو ایک ایسا سالڈ جواب اسرائیل کو دینا پڑے گا جس سے اسرائیل کو یہ پیغام ملے کہ اگر وہ اٹیک کرے گا تو اس کو منہ توڑ جواب ملے گا، وہ ان اٹینڈڈ اٹیک نہیں جائے گا۔ تو ایک تو یہ آپشنز دی گئی ہیں۔ دوسرا، پاکستان کی فوج کو کاروبار کا بہت شوق ہے۔ پاکستان کی فوج اپنے کام کے علاوہ اور بہت سارے ٹارگٹ اور ٹاسک پاکستان کی فوج نے سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کچھ عرصہ قبل کی بات تھی، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کی سیکیورٹی کے لیے پوری دنیا میں قطر نے پاکستان کی فوج کا انتخاب کیا تھا، اور پاکستان کی فوج پر جو قطر کا ٹرسٹ ہے وہ اتنے بڑے میگا ایونٹ کی سیکیورٹی ڈیل کے حوالے سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اب بھی قطر کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ پاکستان کی خدمات حاصل کر سکتا ہے، اس کے بدلے میں پاکستان کو بہت ساری مراعات قطر دینے کی پوزیشن میں ہے۔ قطر ایسی انویسٹمنٹس کر سکتا ہے، قطر پے کر سکتا ہے، اور پاکستان کی فوج کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک تیسرا نقطہ نظر ہے، وہ کہتے ہیں کہ دفاع وسائل سے نہیں ہوتا، دفاع دولت سے نہیں ہوتا، دفاع کے لیے ایک جرأت چاہیے ہوتی ہے، یقین چاہیے ہوتا ہے، بہادری چاہیے ہوتی ہے، اور آپ ایران کو ایک ایگزامپل کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے معاشی حالات تو اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ ڈٹرمنٹ قوم ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے اسرائیل کو ہینڈل کیا، پاکستان تو ایران سے بہت بہتر ہے، لیکن پاکستان سے بھی اچھا میرا خیال ہے کہ ایران نے پرفارم کیا، اور اسرائیل کو ناک و چنے چبا دی اور ان کو بھاگنا پڑ گیا، اور وہ ایک شکست تھی اسرائیل کی۔ تو دفاع کوئی نہیں کرتا کسی کا۔ جب بھی آپ کرائے کی فوج لائیں گے، کرائے کا اسلحہ لے کر آئیں گے، تو اس اسلحے کا ریموٹ اگر کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا تو آپ وہ ڈیفنس نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ کو اپنی فوج خود بلڈ کرنی، آپ کو اپنے چیلنجز کو خود مارک کرنا ہے کہ آپ نے اسرائیل کو کیسے انگیج کرنا ہے۔ اب آج کے دن کی جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی وہ سلامتی کونسل کا اجلاس تھا۔ اس اجلاس کی خاص بات یہ تھی کہ 15 ممالک نے مذمتی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ان میں امریکہ بھی شامل تھا، برطانیہ بھی شامل تھا، فرانس بھی شامل تھا، مگر یہ مذمتی قرارداد ادھوری تھی۔ اس قرارداد میں اسرائیل کا نام شامل نہیں تھا، یعنی جس نے دوحہ یعنی قطر کی خود مختاری و سالمیت کو چیلنج کیا، جس نے غیر قانونی، غیر اخلاقی، ایک دہشت گردی، ایک ریاستی جبر کا ارتکاب کیا، اس کا نام نہیں تھا۔ واقعے کی مذمت تھی، جس نے واقعہ کیا، سر انجام دیا، اس کا ذکر نہیں تھا۔ تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایک کھوکھلی قرارداد تھی، ایک بے بس لاچار قرارداد تھی۔ اب اس قرارداد کے بعد پھر اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے، وہاں سے بھی ایک قرارداد آئی، اور 2 ریاستی حل کے حوالے سے قرارداد بھاری اکثریت کے ساتھ منظور ہوئی۔ وہاں پر بھی امریکہ اور اسرائیل نے مخالفت کی، جبکہ 10 ممالک مزید بہت چھوٹے چھوٹے ملک تھے جنہوں نے قرارداد کو سپورٹ کیا۔ اس کے بعد ایک جو بڑی ٹینشن اور جو خبروں میں گرم رہی بات، وہ پاکستانی مندوب اور اسرائیلی مندوب کے درمیان ہونے والی تکرار تھی سلامتی کونسل کے اجلاس میں، جس میں اسرائیلی سفارتکار نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ان الفاظ کو دہرایا اور اسامہ بن لادن کی ہلاکت کا ذکر کیا، پاکستان کا ذکر کیا، اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد پاکستان نے ریزسٹ کیا، اور پاکستان کے سفیر نے اس کمپیریزن کو ہی غلط قرار دیا، اور ایک انلیگل ایکشن کو اور پاکستان کی جو قربانیاں ہیں دہشت گردی کے حوالے سے اس کا ایک ڈیفنس کیا۔
اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوبارہ اسرائیلی مندوب نے پہلے تو معذرت کی اور انہوں نے کچھ باتیں ایسی کہیں کہ جناب ایسا نہیں ہے کہ حقائق بدل جائیں گے، کہ اسامہ بن لادن کو پاکستان کے اندر مارا نہیں گیا تھا یا وہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہوا تھا، ان چیزوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب اسامہ بن لادن کا دوحہ میں حماس کی قیادت کے ساتھ کمپیریزن کرنا یہ بڑی ایک زیادتی کی بات ہے۔ ایک طرف میڈیشن کا پروسیس چل رہا ہے، علن اعلان چل رہا ہے، پوری دنیا کے سامنے چل رہا ہے، خود اسرائیلی ڈیلیگیشنز وہ قطر جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، اور اچانک ایک دم انہیں خیال آتا ہے کہ نہیں ہمیں ان کو مار دینا چاہیے۔ تو قطری وزیر اعظم نے بھی آج ایک تقریر کی اور اس تقریر کے اندر انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے یہ سفارت کاری کی توہین ہے، توہین قرار دیا۔ آج قطری وزیر اعظم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں ٹرمپ قطری وزیر اعظم کو کیا لالی پاپ دیں گے، کیا تسلی دیں گے، اور قطری وزیر اعظم کے ٹرمپ سے کیا مطالبات ہوں گے، یہ پوری دنیا اس ملاقات کے نتائج کے انتظار میں ہے کہ یہاں سے ایسی کون سی سالڈ خبر سامنے آتی ہے جس کا انالیسس یا ویو کیا جا سکتا ہے۔ بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ قطر کے لیے ایک آئی اوپنر ہے، جو امریکہ کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں ایران سے سیکھنا پڑے گا، انہیں اپنی جنگ خود لڑنی پڑے گی، کوئی اور ملک ان کی خاطر میدان میں نہیں اترے گا۔ اگر وہ خود ڈرتے رہیں گے اور اس واقعے کو پی جائیں گے تو ان کا پینا ان کے وجود کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ کہانی غزہ تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ کہانی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر جیسے طاقتور، معاشی طاقتور ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ مگر پاکستانی فوج کے لیے ایک نیا روزگار ضرور کریٹ ہو رہا ہے، جنریٹ ہو رہا ہے، ایک اپرچونٹی بن رہی ہے کہ پاکستان کی فوج پیسے لے کر ہی صحیح، جس طرح فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کی سیکیورٹی پاکستان نے کی، اسی طریقے سے وہ قطر کو اپنی خدمات، اپنی ٹرینڈ فوج وہ آفر کر سکتا ہے۔ اور جس طریقے سے امریکہ سیکیورٹی آفر کر رہا ہے اور بزنس کے طور پر لے کر چل رہا ہے، اور دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جو اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو سیل کرتے ہیں، دفاع کی صلاحیت کو سیل کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے پاکستان بھی اپنے سیکیورٹی ریسورسز کو آؤٹ سورس کر سکتا ہے دنیا کے دیگر ممالک کے لیے۔ تو اس آپشن کے اوپر بھی پاکستان کو غور کرنا چاہیے۔ مگر کیا پاکستان قطر کا دفاع کر سکے گا؟ کیا اسرائیل کا مقابلہ کر سکے گا یا ٹرمپ کو ناراض کر سکے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔